आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेकर पीआईए निजकारी का केस निपटा दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए इंतजामिया को नए प्रोफेशनल्स भर्ती करने की इजाजत दी थी। हुकूमत की जानिब से पीआईए की निजकारी का अमल शुरू किया गया था। निजकारी के अमल से नई भर्तियां नहीं की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीआईए निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पीआईए की निजकारी करके हुकूमत कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, पीआईए निजकारी अच्छे तरीके से की जाए। ब्रेकिंग न्यूज देंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात, जेहलम और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी। खारियां, जेहलम और दीना में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कसूर और गिरदोनवाह में भी जल्जले से लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल आए हैं। इब्तदाई तौर पर जल्जले के बायस किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पेशावर से खबर है, जहां कोदम की सूरत हाल पर गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमन और अमान के मसाइल पर पॉलिटिकल और टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। सूबाई हुकूमत ने आज तक अमन और अमान की सूरत हाल जेर बहस नहीं लाई। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता दिनों में सियासी जमातों के वफ्द के साथ कोहाट गए थे। सूबे के अमन के लिए हम सब इख्तलाफात भुलाकर वज़ीर-ए-आला हाउस में जमा हुए हैं। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर हाउस में एपीसी सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर एपीसी के बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से सूबे के बकायाजात लें। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि कुरम का मामला वज़ीर आला बेहतरीन तरीके से हल कर रहे हैं। उनकी हिदायत पर हुकूमती जरगे ने फायर बंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर के जरिए कुरम में जान बचाने वाली अद्वियात पहुंचाई। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी भी दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कराची से दुबई पहुंच गए हैं। आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद जेशा के एजाज में इस्तकबालिया दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर्स और प्रोडक्शन वर्कशॉप में भी आज दुबई में मुनक़िद की जा रही है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी की जानिब से आज बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का भी इम्कान है। मोहसिन नकवी की आज 9 मुंतखब आईसीसी चेयरमैन जेशा से मुलाकात का भी इम्कान है। पीसीबी की जानिब से चंद रोज कबल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को नई तजवीज़ दी गई थी। आईसीसी इजलास में पीसीबी की नई तजवीज़ पर हतमी फैसला होगा।
اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو آئی سی سی جلد چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا حتمی اعلان کرے گا۔ خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور عاطف خان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسد قیصر اور شہرام ترکئی نے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کال کر آمادہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے عاطف خان کو کہا ہے کہ باہمی اختلافات سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، اندرونی اختلافات مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس آنے کی بھی دعوت دی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ عاطف خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد کی حامی بھر لی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان نے علی امین گنڈاپور سے رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں صوبے کے شہریوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق حالیہ واقعات کے بعد خیبر پختونخوا کے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، غیر قانونی گرفتار خیبر پختونخوا کے شہریوں کو فوری رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے خط میں بتایا کہ اسلام آباد میں پشتون کمیونٹی کو طویل عرصے سے اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ پشتون کمیونٹی پر بے بنیاد مقدمات بنا کر پکڑ دھکڑ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پشتون کمیونٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثر ہو کر گھر ہوئے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ سیاسی اختلافات کو کسی خاص نسل کی پسماندگی کا باعث نہ بننے دیا جائے۔ خبر دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اور عزیب نے بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی ایف آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست پر نوٹس جاری کر کے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا میجر محمد اکرم شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، میجر محمد اکرم شہید نے جرأت و بہادری کی لازوال مثال قائم کی، دشمن کی عددی برتری کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میجر محمد اکرم شہید نے ایسی مثال قائم کی جو نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ میجر محمد اکرم شہید نے وطن کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی احسان مند رہے گی، شہداء کی قربانیاں کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں امن قائم کرنے میں پولیس کا اہم کردار ہے۔ پولیس کو جدید خطوط استوار کرنا ضروری ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نوجوان اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ پولیس سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کا اہم کردار ادا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آپ دروازے بند کر رہے ہیں تو کھڑکی تو کھلی رکھیں۔ پی ٹی آئی ہر جگہ بات کرنے کو تیار ہے اور بات ہوگی۔ تحریک انصاف کو 2 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف اسد عمر، پرویز خٹک، علی زیدی اور عمران اسماعیل تھی۔ شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اگلے دن بشرا بی بی گرفتار ہو گئی۔ اس وقت گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ پی پی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ بیٹھیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا، 2 سال ہو گئے حکومت بانی پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت سے اس وقت ملک نہیں چل رہا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی سیاسی قوت کھو چکی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے پہلے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہوگا، پارلیمان سے ہم سب کی عزت وابستہ ہے۔ سندھ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کسانوں کو آگہی اور تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر زراعت محمد بخش مہر کی زیر صدارت سندھ واٹر اینڈ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے 9 اضلاع میں پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ سیکریٹری زراعت نے بتایا کہ منصوبے کے تحت 185 نئے واٹر کورسز بنائے جائیں گے، 500 واٹر کورسز کی لائننگ جلد مکمل کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کا کہنا تھا کہ کسانوں کو 1 لاکھ ایکڑ پر سماج سبسڈی دی جائے گی۔ 14,575 ہاریوں کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے آگاہی اور تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پانی، یوریا، کھاد، زرعی پیداوار پر بڑھانے اور بیج کے استعمال کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اب بات کریں گے ضمنی بلدیاتی انتخاب کی۔ صوبائی حلقہ پی پی 139 شیخا پورہ میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ حلقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حلقے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار چودھری اعجاز حسین بھٹی اور مسلم لیگ نون کے رانا طاہر اقبال کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے فاروق الحسن سمیت حلقے میں مزید 7 امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ 1,93,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ حلقے میں 124 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے 124 پریزائڈنگ افسران، 359 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پی پی 139 شیخو پورہ میں رکن صوبائی اسمبلی کی نشست رانا افضال کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اہم خبر دیں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملے کی تیاری پی آئی بی کالونی تھانے کی حدود پرانی سبزی منڈی میں کی گئی۔ دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں 8 ماہ سے فلیٹ لے رکھا تھا اور عارضی رہائش گاہ میں دہشت گرد طالب علم بن کر رہ رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سہولت کاروں کی عارضی رہائش گاہ تلاش کر کے سیل کر دی گئی ہے۔ فلیٹ سے ایئرپورٹ کا نقشہ، ڈی این اے سیمپلز اور دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور بال ملے ہیں۔ تمام نمونے ڈی این اے کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمہ 2 مرتبہ فلیٹ پر آئی تھی۔ 12,000 روپے میں 2 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گاڑی میں بارود بلوچستان سے ہی بھر کر لایا گیا تھا۔ دھماکے کے لیے سرکٹ اور اگنیشن سسٹم کراچی میں موجود تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ فلیٹ سے ایئرپورٹ اور دیگر مقامات کی ریکی کی جاتی رہی۔ گرفتار ملزم اور ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ شہر اقتدار سے خبر ہے، جہاں مہنگائی کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے والے افراد کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے I8 مرکز میں مزدوروں اور غریبوں کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ثاقب باجوہ اپنی اسلام آباد کے I8 مرکز میں مزدور اور غریبوں کے لیے باوقار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 افراد کو عزت و احترام کے ساتھ کھانے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا اور انہیں معاشرتی طور پر تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ کیمرامین ابن بطوطہ کے ساتھ ثاقب باجوہ، NTN نیوز، اسلام آباد۔ خبر دیں گے، اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری 24 گھنٹوں کے دوران 14 کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیمپ میں فائرنگ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری رہے، جس کے نتیجے میں مزید 12 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، غزہ میں جنگ بندی کے لیے نو منتخب امریکی صدر نے سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے نامزد ایلچی نے قطری اور اسرائیلی وزراء اعظم سے ملاقات کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے نامزد ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وکٹوف نے گزشتہ ماہ قطر کا دورہ کیا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے، اشارہ ملتا ہے ملاقات کے نتیجے میں قطر نے ثالثی کا کردار دوبارہ شروع کیا ہے۔
امکان ہے کہ حماس کے مذاکرات کے نئے دور کی سہولت کے لیے دوحہ واپس جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ چین کے ہیکرز نے بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا میٹا ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ اعلیٰ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ سالٹ آئی فون نامی چینی ہیکنگ گروپ کی سائبر جاسوسی مہم میں امریکیوں کا میٹا ڈیٹا چوری ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے چینی ہیکنگ گروپ سے نمٹنا حکومت کی ترجیح قرار دے دیا۔ رواں سال مارچ میں بھی امریکی محکمہ انصاف اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین نے لاکھوں امریکی شہریوں کو آن لائن ہیکنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے نتیجے میں 7 چینی شہریوں پر مقدمات بھی قائم کیے گئے تھے۔ ان افراد پر الزام تھا کہ وہ امریکی حکام اور شہریوں کے خلاف ہیکنگ کی ایک ایسی مہم کا حصہ رہے جو 14 برس جاری رہی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی20 انٹرنیشنل آج بلوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ سیریز میں وائٹ واش کے لیے قومی ٹیم پرعزم ہے۔ قومی ٹیم نے میچ میں 4 تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ اوپنر سائم ایوب، فاسٹ بالر حارث رؤف، اسپنر ابرار احمد اور عرفان خان نیازی کو آرام دے دیا گیا۔ ٹیم میں کپتان سلمان آغا، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، طیب طاہر شامل ہیں۔ قاسم اکرم، عارف منہاس، جہانداد خان، عباس آفریدی، محمد حسنین، سفیان مقیم بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزارت بین الصوبائی رابطے کی اجازت کے بعد قومی ویمن فٹ بال ٹیم کو سعودی عرب ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ کے لیے NOC جاری کر دیا گیا۔ قومی ٹیم قطر کے شہر دوحہ روانہ ہو گئی ہے۔ ویمن فٹ بال ٹیم کو اجازت نامے کے اجراء میں تاخیر کے سبب تمام منتخب کھلاڑی قومی اسکواڈ کا حصہ نہ بن سکی۔ برطانوی شہریت کی حامل قومی ویمن کپتان ماریہ خان اور کھلاڑی یسرا خان لندن سے دوحہ پہنچیں گی۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ ویمن میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا، جبکہ میچ سے قبل قطر میں سہروزہ قومی ویمن کیمپ کا انعقاد ہوگا۔ دوحہ میں کیمپ کے اخراجات سعودی فٹ بال فیڈریشن برداشت کرے گی۔ پاکستان کے اسکواڈ میں 8 رکنی سپورٹنگ سٹاف بھی شامل ہے۔ دوستانہ میچ کے بعد قومی ویمن ٹیم 9 دسمبر کو واپس وطن پہنچ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاحتی مقامات کی جو قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ دلکش اور حسین مقامات جہاں موسم سرما میں برفباری کے نظارے دیکھنے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقامات موسم سرما میں ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلے جھیل اور سبز وادیاں زمین پر جنت کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ مری اسلام آباد کے قریب یہ خوبصورت مقام جو موسم سرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ نتھیا گلی جو کہ اپنے خوبصورت مقام اور ہائکنگ ٹریک کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ مالم جبہ جہاں برف کے ساتھ ساتھ تفریحی سرگرمیاں، چیئر لفٹ، زپ لائن اور اسکینگ ریزورٹ موجود ہے، جس سے سیاح خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وادی ہنزا اپنی برف پوش چوٹیوں، قدیم جھیلوں اور دلکش دیہاتوں کے ساتھ سردیوں کے مہینوں میں سیاحوں کے لیے ایک حقیقی پس منظر فراہم کرتی ہے۔ آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں اور گھنے جنگلات پر مشتمل وادی نیلم جو سردیوں میں دلکش نظارے پیش کرتی ہے، اور سب سے آخر میں پاکستان کے حسین مناظر میں گھرا اسکردو جہاں موسم سرما میں قدرت کا خوبصورت نظارہ دلوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ پاکستان میں جہاں قدرت نے حسن کے تمام جلوے بکھیر رکھے ہیں، وہاں ہر پہاڑ، ہر دریا اور ہر وادی اپنی کہانی سناتی ہے۔ شمالی علاقوں کی برف سے ڈھکی چوٹیوں سے لے کر جنوبی بلوچستان کے صحرا تک ہر منظر میں دل کو لبھانے والی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔